अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। warahmatullahi wabarakatuh. रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका वालेकुम नस्तईन वबरकातुह. या फत्ताह या मन्नान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलजज़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सबको खुशामदीद है। आज हम जो नशिस्त है हमारी, उसका मकसद है रमज़ान की फ़जीलत के बारे में जानना, जो कि आप सबको मालूम भी होगी पहले से, लेकिन हम सही अहादीस के रेफरेंसेस के जो है ना ज़िमन में हम उसको देखेंगे। और इसके अलावा इस्तक़बाल रमज़ान में चूँकि माह शाबान भी आता है, तो सही अहादीस की रोशनी में जो हमें ये गाइड कर सकें, क्योंकि हम हमेशा सुनते आए हैं बहुत सी रिवायात से माह शाबान की फ़जीलत, लैलतुल बराअत जिसको लोग कहते हैं, शब बराअत, इसके बारे में जो आज रात है, और इसके अलावा रमज़ान के बारे में। तो इन सब को हम आज देखेंगे अहादीस की रोशनी में और कुरानी आयात की रोशनी में, रेफरेंसेस के साथ। चलिए, और इस इदारे में आप सबको मालूम होगा, आप सब में से ज़्यादातर बेशतर जो हमारे साथ इस एकेडमी का हिस्सा हैं, उनको मालूम होगा कि यहाँ पर दीनी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। 2 साल का आलिम दीन का कोर्स है, जिसमें अरबी ज़ुबान भी है, तफसीर के है, मज़मून है, एक अक़ीदे का है। इस तरह ये बेसिकली दीनी इदारा है। इसमें जो है वो आप इससे अगर मुंसलिक रहें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दीन के बारे में रहनुमाई मिलती रहती है। अच्छा, हम अपने उसकी तरफ आते हैं जो हमारा आज का मजमून है। माह शाबान से हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। थोड़े से हम इंतज़ार कर लेते हैं कि अदद और पूरा हो जाए। जिन्होंने भी और ज्वाइन करना है वो कर लें इंशाल्लाह फिर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैम खैरियत से वालेकुम हैं? सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। चलिए, अच्छा, माह शाबान के अहकाम व फ़ज़ाइल हम सबसे पहले देखेंगे। शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी साल का 8वां महीना है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, यहाँ से आपको हदीस के रेफरेंसेस मिलते रहेंगे, जो सही बुखारी की हदीस वगैरह हैं, तो आपको रेफरेंस देखने में, नंबर कोट करने में आसानी रहेगी। शाबान की वजह तस्मिया और लफ्ज़ शाबान की हकीकत क्या है? तो शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी साल का 8वां महीना है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मा सबत बिस्सुन्नह में हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से यह बयान फरमाया कि रोज़ेदार की नेकियों के सवाब में, अब शाबान का वजह तस्मिया यानी शाबान का नाम शाबान क्यों है, तो रोज़ेदार की नेकियों के सवाब में दरख्त के शाखों की तरह इजाफा होता है, क्योंकि शाबान के महीने में बहुत सी नेकियां तकसीम की जाती हैं। जैसे शाबान के महीने में, अब मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि आप अपने जो है ना वो माइक बंद रखिएगा, ताकि बाकी लोग मुतासिर ना हों। अच्छा, शाबान का लफ्ज अरबी ग्रामर में के एतबार से अगर हम देखें तो शाब से बना है, जिसके लफ्जी मायने हैं शाख दर शाख के। और यहाँ पे हम इसके लुग़वी मतलब किस तरह लेंगे कि इस महीने में चूंकि खैर व बरकत की शाखें फूटती हैं और रोज़ेदार की नेकियों के सवाब में दरख्त की शाखों की तरह इजाफा होता है। यानी माह शाबान में हम जो इबादत करते हैं, रमज़ान में तो है ही, माह शाबान भी बहुत खैर व बरकत का महीना है। हम इसमें जो भी सवाब का काम करते हैं, उसका सवाब दरख्त की शाखों की तरह उसमें इजाफा होता है, यानी वो बरकत के लिहाज से बहुत ज़्यादा फैल जाता है। इसी वजह से इसको शाबान कहा जाता है। अच्छा, माह शाबान की फजीलत और अहमियत। अच्छा, और रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रूट लेटर है रमज़ से, और इसका मतलब होता है तपिश, हरारत, शिद्दत, गर्मी। और रमज़ान का महीना हम अगर इसको इस मतलब में लें तो यूं कह सकते हैं कि इस महीने में गुनाह जला दिए जाते हैं नेक आमाल की बरकत से। इस वजह से इसको रमज़ान कहा जाता है।
جیسے کہ آگ جو ہے نا وہ ہر چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، تو رمضان مبارک میں ہم جب نیکیاں کرتے ہیں تو ہماری نیکیوں کے سبب جو ہے نا ہمارے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ماہ شعبان کی فضیلت، ہم سب سے پہلے ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت دیکھیں گے، اس کے بعد لیلۃ البراء کی اہمیت کی طرف آئیں گے۔ تو ہم پہلے ماہ شعبان کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے، پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں اور ان کی جسمانی قوتیں بھی بہت مضبوط ہوتی تھیں، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا بہت لمبا ٹائم ہوتا تھا، اور انسان اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بہت بڑا قیمتی بنایا ہے، کیونکہ امت محمدیہ کی ان کے مقابلے میں عمریں بہت کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں ہم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کو ایک خاص انعام اور اعزازات سے نوازا ہے۔ ہمیں مختلف راتیں عنایت کی ہیں، جیسے کہ لیلۃ القدر بھی ہے، رمضان المبارک مکمل ہے، تاکہ محنت تھوڑی ہو اور بدلہ لامحدود ہو جائے، یعنی بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو کم عمر میں حاصل ہو جائے۔ اور چونکہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مقدمہ ہے، یعنی اس سے پہلے آتا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو بھی خاص فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ تو چنانچہ سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ اب ان روایتوں سے قولاً و فعلاً اس ماہ کے چاند کا اہتمام ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات، اب یہ والی حدیث بہت مشہور ہے، یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے شب براءت، جس کو لیلۃ النصف من شعبان ذکر کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں، اور شب براءت کے نام سے یا لیلۃ البراء کے نام سے احادیث میں کوئی ایسی رات نہیں ہے، یہ بعد میں لوگوں نے رکھا نام۔ براءت کا مطلب ہو جاتا ہے بری ہونا، اس کو ہم شب برات نہیں کہتے، اس کو ہم لیلۃ البراء کہتے ہیں۔ گویا اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ان کی مغفرت کرتے ہیں، تو یہ لیلۃ البراء ہے، یعنی کہ جہنم سے بری ہونے کی رات ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں یہ نام نہیں ہے، وہاں پہ تو ہے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کے جو 15ویں کی آدھی رات آتی ہے اس کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو پھر ناگہاں وہ بقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی کہ ان کی باری کا حق تھا تو کسی اور زوجہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، یعنی ان کی زوجہ کے حق میں کوئی حق تلفی نہیں ہوئی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک، اب یہ والی حدیث بہت زیادہ سننے میں آتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں، لیکن مورخین کے لکھنے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اب بس ہم یہی مراد لیں گے کہ بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو ان کے بالوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس خاص قسم کی نسل کی بکریوں کی، تو مطلب گناہگاروں کی بخشش زیادہ تعداد میں ہوتی ہے۔ ان حدیث کے بعد ہم اب سنتی جائیے گا، ہم اس کے بعد میں جو نتیجہ نکالیں گے وہ دیکھ لیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی جو شعبان کا مہینہ جس میں ہم ہیں ابھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے، نیک اعمال اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور نبی کریم پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے کیونکہ ان کو پورے سال کے ویسے بھی روزے رکھنے کی عادت تھی۔ عام انسان کے لیے ماہ شعبان کے روزے رکھنے کا حکم یہ ہے
کہ وہ روزے رکھیں، لیکن آخری 2-3 دن جو رمضان جب شروع ہونے والا ہو تو نہ رکھیں روزہ، کیونکہ مستقل روزہ رکھنے سے جسم میں وہ نہیں رہتی، نشاط نہیں رہتی، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو رمضان کا استقبال اس طرح کرنا ہے کہ اس میں بیزاری نہ ہو، اور ہم بہت خوش دلی سے اس کا استقبال کریں۔ تو ماہ شعبان میں کسی بھی پورے مہینے میں آخری دنوں کو چھوڑ کے آخری چند دنوں کو آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت روزہ رکھیں، بہت ثواب کے مہینہ ہے یہ پورا۔ اب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بعض بزرگوں سے منقول خاص نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی آج جو ہماری جو رات ہے جس کو ہم لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، اس کے بارے میں حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ذکر یا اوراد ورد کی جو کتابیں ہیں ان میں 15ویں شعبان میں خاص نوافل کی ایک تحریر ہے، یعنی لوگ مختلف قسم کی نمازیں اس میں پڑھتے ہیں، مختلف ناموں سے پڑھتے ہیں، 6 رکعت نماز اس طرح سننے میں آتا ہے، تو یہ کوئی قید نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً بے قید ہو اس کو بے قید ہی رکھو، چونکہ حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو، اسی میں نوافل بھی آ گئے، اور وہ بھی کسی خاص طریقے اور حیت کے بغیر ہیں، جیسے سادہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، کوئی خاص اس میں طریقہ نہیں ہے۔ اب شب برات کا حکم دیکھیے گا، اسلام میں ایک مبارک رات ہے، شب برات کو کہتے ہیں، اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ اچھا، بعض لوگ سرے سے اس مبارک رات کی کسی قسم کی فضیلت کے ہی قائل نہیں ہیں، یہ آپ نے آج 2-3 دنوں میں ہو سکتا ہے سنا ہو، بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی 2 طرح کے رائے آ رہی ہیں کہ بعض علماء کے جو ہمارے بہت اچھے علماء ہیں ہمارے، ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں، ان کی اتباع بھی کرتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا روایات کے مطابق کہنا یہ ہے کہ اس رات عبادت کریں، فضیلت کی رات ہے۔ اچھا، اور بعض علماء لوگ کہتے ہیں کہ شب قدر کو مطلب اس رات عبادت نہ کریں، گویا ہم پھر اس کو شب قدر کے ہم پلہ کر دیں گے، تو یہ دونوں موقف درست نہیں ہیں۔ ہم حدیث کے مطابق اس رات میں بے شمار گناہوں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اس لیے عرف میں اس کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ احادیث میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں ہے۔ شب برات کے کام کیا ہیں کرنے کے؟ لیلۃ النصف من شعبان کے عبادت و دعا کرنا۔ اکثر علماء، فقہا، محدثین کی رائے یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات فضیلت والی رات ہے، اس میں تنہا عبادت کیسے کریں؟ اس میں تنہا عبادت کریں، نوافل یا دعا وغیرہ، باعث خیر و برکت ہوگی اور یہ مستحب عمل ہے۔ اگر اس کو واجب سمجھا جائے گا تو یہ بدعت بن جائے گی، یعنی آج کی رات کی جو عبادت ہے اس کو ہم نے واجب نہیں سمجھنا، مطلب کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں ہے، اور کوئی نہیں کر رہا تو اس کو ملامت نہیں کرنی کہ تم کیوں نہیں کرے، کیونکہ یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں گے تو اس کو اتنا سختی کریں گے، اس کو واجب سمجھیں گے، دوسروں کو ملامت کریں گے، یا وہ دیکھو فلاں شخص تو عبادت ہی نہیں کر رہا اور ہم کر رہے ہیں، تو یہ ایک بدعت بن جائے گی۔ چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ۔ اچھا، نہ کرنے کا کام کیا ہے؟ قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرنا، جو کہ عموماً کرتے ہوں گے لوگ۔ تو نبی کریم، اور کس وجہ سے لوگوں میں یہ بات آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو خلاف معمول زندگی میں صرف ایک بار قبرستان تشریف لے گئے تھے، ہر سال نبی کریم کا معمول نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو ہر سال لازم سمجھ کر کرنا یہ دین میں اضافہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صرف مرد حضرات اگر دین کو، حدیث کو ہی فالو کرنا ہے تو ایک بار زندگی میں چلے جائیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنے کا ذکر ایک ضعیف حدیث میں ملتا ہے جس کی سند ضعیف ہے۔ محدثین حضرات نے صرف ایک راوی جو تھے ان میں، ان کی جو قوت حافظہ ہے وہ کمزور ہونے کے سبب اس کو ضعیف کہا ہے۔ حدیث مبارکہ دیکھیے گا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں جی یہاں سے حدیث دیکھیے گا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام یعنی عبادت میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پہ ظاہر ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کو بخش دوں، خبردار کوئی رزق لینے والا ہے کہ اس کو رزق دوں، خبردار کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو چھڑوا دوں، خبردار کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے۔ طلوع صبح تک اللہ تعالیٰ یہی آواز دیتا رہتا ہے، یعنی یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں، رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ، یہ بھی حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے۔
اچھا، ہم اس کو آہستہ آہستہ دیکھیں گے، ہم روایات بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کیا کیا روایات آئی ہیں اور علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمود گنگوہی اور دیگر علماء جو ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں، علماء کی تصریحات کے مطابق اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھ لیا جائے تو ثواب ہے اور نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے حساب سے ہم یوں کہیں گے کل کے روزے کے بارے میں 3 موقع ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ ایک تو 15 شعبان ہے، اگر کوئی اس حدیث کو دیکھتے ہوئے سمجھے تو آپ میں ڈن کر اچھا 15 شعبان ہے، لیکن کیونکہ اس روایت میں اس کی ضعف کی وجہ سے بہت زیادہ اختلاف ہو گیا ہے تو روزہ رکھ لیں، روزہ رکھیں، لیکن نیت یوں کر لیں ایام 20 کے روزے اس کو سمجھ لیں۔ ایام 20 وہ ہوتے ہیں یعنی قمری مہینوں میں جو چاند کے مہینے محرم صفر وغیرہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ وہ 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کو ایام 20 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان میں چاند کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور 20 کا مطلب ہی روشنی، اور اس کو کہتے ہیں سفیدی کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ کل 15 تاریخ ہے تو آپ ایام 20 کے روزوں میں سے اس کی برکت کے لحاظ سے روزہ رکھ لیں، یا پھر ماہ شعبان کا تو ویسے بھی روزے کا فضیلت ہے ہی ہے، تو نیت یہ کر لیں، اور یہ نیت نہ کریں کہ ہم 15 شعبان کا روزہ رکھ رہے ہیں جو کہ سنت ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا حدیث میں ضعف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے کو پھر واللہ اعلم بالثواب جس مطلب میں ہوگا تو ہمیں انشاءاللہ ثواب ضرور مل جائے گا۔ تو روزہ رکھیے، چاہے آپ اس کی نیت ایام 20 کے روزوں میں سے رکھ لیں، چاہے آپ اس کی نیت ماہ شعبان کے روزے کے رکھ لیں، کیونکہ اس میں ان روایتوں میں 16 سے 17 روایتیں آئی ہیں اس رات کے بارے میں، لیکن ان ضعف پایا جاتا ہے ان کی سند میں۔ آگے ہم مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا بھی بیان دیکھیں گے اس کے بارے میں کیا ہے۔ شب برات کے اب کے جو نہ کرنے والے کام ہیں، جو بدعات ہیں، وہ دیکھیے گا۔ بدعات کا حکم یہ ہے کہ ہر وہ نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعۃ، محدثہ کہتے ہیں جو ہر نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے، کل محدثۃ بدعۃ، بدعت ہے وہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر وہ نیا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وَكُلُّ ضَلَالَةٍ، اور ہر گمراہی کیا ہے؟ فی النار، آگ میں ہے، ہر گمراہی کا نتیجہ آگ ہے۔ ٹھیک ہے، اب بدعات میں آتش بازی آ گئی، یہ فائر ورکس آ گئے، آتش بازی مجوسیوں کی نقل ہے، آگ ہے نا یہ، اور آگ قہر الہی کا نشان ہے۔ آگ ہمیشہ امتوں پر عذاب کی صورت میں آیا ہے، اسی وجہ سے، اور جہنم چونکہ آگ ہے، اور یہ کبھی بھی اسلام میں آگ جو ہے وہ اچھا ایک نشان نہیں رہا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے، موم بتی، چراغ، دیا، آگ نہیں لے کے جا سکتے، اور آگ کے ساتھ کھیلنا بھی اہل اسلام کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث مبارکہ میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب یہ آتش بازی ہندوؤں کی مشہور تہوار دیوالی کی نقل ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اس کے علاوہ یہ آتش بازی جو بم ہیں، پھلجھڑیاں ہیں، پٹاخے ہیں، فائر ورکس جو بھی ہیں، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ کس لحاظ سے؟ ایک تو عبادت میں مشغول جو لوگ ہیں دوسرے، ان کی عبادت میں بلا وجہ دخل اندازی کا گناہ ہوتا ہے، اہل محلہ اور مریضوں کو بلا وجہ ایذا پہنچنے کا گناہ ہے، اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنے کا گناہ ہے، بلا وجہ اسراف کا گناہ ہے۔ یہ رسم نہ صرف یہ کہ ایک بے لذت گناہ ہے، بلکہ اس کی دینی اور دنیاوی تباہ کاریاں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آگ سے کھیلنا کوئی اچھا کام نہیں ہے اس طرح۔ اچھا، اور نمبر 2 چراغاں کرنا۔ چراغاں کرنا کے بارے میں کہاں کیا جاتا ہے؟ مسجدوں میں کیا جاتا ہے، گھروں میں خاص مقامات کو سجایا جاتا ہے، قمقمے روشن کیے جاتے ہیں، دیے لگائے جاتے ہیں، اچھا، اور لائٹنگ بہت زیادہ کر دی جاتی ہے۔ اس رات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی تھی وہ نہایت خاموشی سے کی تھی، تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں تشریف لے گئے، تو وہ جنت البقیع میں قبرستان میں چلے گئے تھے، اتنی خاموشی سے عبادت کی گئی تھی۔ تو مسجدوں کو اسی خاص رات کے لیے اس کو سجانا، ضرورت سے زائد گھروں سے باہر دروازوں پہ چراغ لگانا، چھتوں پہ موم بتیاں لگانا، اس طرح کے کام
اچھا، اور یہ چراغاں جو ہے یہ اسلامی شعار نہیں ہے، یہ بیجا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ یوں بیان کیا ہے ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، سورہ اعراف کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 31 ہے۔ اور اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب مسجدوں میں اجتماع کا اہتمام کرنا، مسجد یہ بہت خاموشی سے کی گئی تنہائی میں کرنے والی آج کی رات کی عبادت ہے، اس میں عبادت کے اہتمام اپنے گھروں میں کریں، بالخصوص جیسے شب برات کے موقع پہ، کیونکہ نبی کریم نے اپنے حجرہ مبارک میں ہی اس رات کی عبادت کی تھی، مسجد میں تشریف نہیں لے کے گئے تھے۔ اب اگر اجتماع کا التزام ہوگا، اگر اجتماع کر لیا جائے مسجد میں، کیونکہ اب بہت سے لوگ ہوں گے، جمع ہو جایا جائے تو بدعت شمار ہوگا، یعنی تداعی نہیں کرنی۔ تداعی کا مطلب یہ ہے کہ آج کے لیے راتوں کو گھروں میں شبینہ منعقد کرنا، انوائٹ کرنا لوگوں کو، بلا بلا کے بہنوں کو اور باقیوں سب رشتہ داروں کو، اور حتیٰ کہ کھانے پکانے میں لگ جائیں اور ایک رات کو مل کے جا کے عبادت ہو رہی ہے اور اس میں آپ کی جو ٹائم ہے وہ بچ کے کسی اور کام میں لگ رہا ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ آپ خاموشی سے عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جس کو حسب توفیق جتنی بھی ہو وہ نوافل پڑھ لے، توبہ بہت زیادہ کرے، توبہ استغفار کر لے، اور قرآن کا جتنا اس سے ممکن ہے قدر استطاعت وہ کر لے، اور خاموشی کے ساتھ اس طرح تو یہ ٹھیک ہے۔ باقی اس رات کے حساب سے کسی بھی قسم کی حلوہ وغیرہ باقی چیزیں بھی دیکھ لیجئے، اور کیا کیا منع ہے۔ نوافل کی جماعت مبارک راتیں ہوں یا عام دن ہوں، عورتوں کو جو ہے وہ گھروں میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا اور مردوں کا مسجد میں صلاۃ التسبیح کی جماعت میں شریک ہونا یہ درست نہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ لیں، لیکن اب انفرادی عبادت کریں بس، مختصر، کیونکہ علماء عورتوں کی جماعت سے نماز پڑھنے کو منع فرماتے ہیں۔ اچھا، قبروں پہ پھول ڈالنا، چادر چڑھانا، اور ہمارے ہاں مختلف گاؤں میں رواج ہے، شادی شدہ جو بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی شب رات آتی ہے، مطلب ان کے میکے سے ان کے لیے پیچھے سے آتا ہے، اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہم نے بدعت ان چیزوں میں ڈال دی۔ قبرستان میں رات گزارنا، بعض لوگ شب برات میں قبرستان جانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، جماعتیں اور گروہ بنا کے قبرستان جاتے ہیں، ساری ساری رات قبرستان کی حاضری میں صرف کر دیتے ہیں اور ان کو عبادت کا موقع نہیں ملتا۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ قول ہے، اور ماہنامہ البلاغ اگست سن 2010 کا ان سے ماخوذ ہے یہ، اور اس کے علاوہ آج کل بھی ان کے بہت سے بیان اس بارے میں آتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات غور سے دیکھیے گا، شب براعت کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں، اور بلکہ آج کل ان کے جو نئے بیان آ رہے ہیں ان کے مطابق 16 سے 17 احادیث جو ہے نا وہ شب براعت کی فضیلت کے بارے میں مروی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، ان میں ضعف پایا جاتا ہے سند کے اعتبار سے، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، اور جو یہ کہتے ہیں وہ بالکل اس معاملے میں ہیں کہ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں کرنی، دو رائے ہیں اس معاملے میں۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی روایتیں ہیں سب کی سند میں ضعف ہے، لیکن محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث اور دوسری احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا غلط ہے۔ اب شب برات میں عبادت، ان کے مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ کے بقول ان کا وہ کیا کہتے ہیں، امت مسلمہ کے جو خیر القرون یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، یہ ان کا قول ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ آپ کو کوئی عبادت کرتا ہوا دکھتا ہے تو اس کو منع نہ کریں، ہم اس کو منع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو ملامت بھی نہ کریں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ اچھا، عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ لیا ہے کہ شب برات میں خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ وہ کیا فرماتے ہیں،
ہاں نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ انجام دی جائے. نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں. یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے. اب وہی بات انہوں نے بھی فرمائی کہ شب برات میں قبرستان جانا. اس رات میں ایک اور عمل جو ایک روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے، اور یہ عمل ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، جو ہم نے پیچھے بھی حدیث پڑھی ہے. اب چونکہ نبی کریم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگ گئے کہ ہر سال شب برات میں قبرستان جائیں گے. تو وہ فرماتے ہیں میرے والد جو ماجد ہیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، ان کی ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. فرماتے تھے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صرف ایک مرتبہ گئے تھے، ان سے جانا ثابت ہے. اگر آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے، چونکہ ایک مرتبہ مروی ہے اس لیے اگر آپ لوگ بھی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جنت البقیع کہیں قبرستان میں لے جانا یہ ان سے مروی نہیں ہے. لہٰذا ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، اس کو اس کا لازمی حصہ سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات نہیں ہوتی، اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے. یعنی ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ بدعت کے زمرے میں یہ چیز نہ آئے. اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت ضرور کی تھی، لیکن تنہائی اور انتہائی انفرادی طور پر خاموشی سے کی تھی. 15 شعبان کا روزہ، انہوں نے بھی اس کے بارے میں یہی فرمایا ہے. ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن کا روزہ رکھو، لیکن اس روایت میں کچھ ضعف ہے. لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 سے 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے. تو روزہ رکھیے نیت اپنی. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ 15ویں شعبان کے متعلق جتنی روایات وارد ہوئی ہیں وہ اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن مجموعی طور پر ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے. اب اس رات کی خصوصیات کے بارے میں صراحتاً کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے. اس کی جو اور مزید خصوصیات ہیں جتنی تفصیل سے آ رہی ہیں صراحتاً کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا اس کے متعلق علماء کی رائے ہر زمانے میں مختلف رہی ہے. کچھ حضرات نے روایات کو دیکھتے ہوئے اس کو تقدیر کے لکھے جانے کی رات بھی قرار دے دیا ہے کہ آج کی رات تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، رزق لکھے جاتے ہیں، درختوں سے انسان کا پتہ جھڑ جاتا ہے. اس طرح کی بہت سی آپ کو باتیں سننے میں ملتی ہوں گی. آج کی رات جس انسان کی موت آئی ہو تو اس کا پتہ جھڑ جاتا ہے، اس طرح. جبکہ دوسرے طبقے نے ان روایات کے ضعف کو دیکھتے ہوئے اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس معاملے میں ہم جو ہے نا وہ ابھی جو کہ یہ وہ والی رات ہے جس میں تقدیر کی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ نہیں، اس کو ہم آگے مزید احادیث کی تفصیل سے دیکھیں گے. اچھا، تو یہ دوسرے طبقے نے ان روایات کے ضعف کو دیکھتے ہوئے اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس رات میں کوئی اتنی اہمیت نہیں، اس لحاظ سے اہمیت نہیں ہے کہ اس میں تقدیر کے فیصلے نہیں لیے جاتے. اس میں فقط یہ رائے دی جا سکتی ہے کہ کون سا موقف زیادہ درست ہے. وہ فرماتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، ہماری رائے میں شب برات کو تقدیر کے لکھے جانے یا رزق کی تقسیم کی رات قرار دینا زیادہ درست نہیں ہے، بلکہ ان معاملات کے لکھے جانے کی رات تو شب قدر ہی کو قرار دینا زیادہ صحیح ہے. لیکن جن حضرات نے شب برات کو تقدیر کے لکھنے کی رات قرار دیا ہے، چونکہ ان کے سامنے بھی روایات ہیں جو کہ اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن اس قول کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کے قول بہت زیادہ قوی نہیں ہیں. اب اس رات میں کرنا کیا ہے؟ بغیر کسی تداعی کے، یعنی انوائٹ کر کے لوگوں کے، اور بغیر کسی اجتماع کے انفرادی عبادت کی جائے. گھر میں اگر بیٹی آ جاتی ہیں، بہنیں کوئی آ جاتی ہیں، خود بخود تو منع نہیں کر سکتے، تو مل کے عبادت کر لیں، لیکن خاموشی سے. روزے کی توفیق ہو تو سنت سمجھے بغیر نفلی روزہ رکھا جائے. ماہ شعبان کا سمجھ لیں، ایام بیض کا سمجھ لیں، کوئی بھی اس طرح سمجھ لیں، آپ روزہ آپ رکھ لیں. اچھا، اب یہاں سے ہم اس چیز کو دیکھیں گے جو ہمیں یہ بتائے گی کہ یہ رات وہ والی آج کی رات وہ والی رات نہیں ہے جس میں عمر اور رزق اور سب کچھ لکھا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اصل میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے یہ والی. قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین
رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم. حامیم قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے. یہ جو لیلہ مبارکہ ہے نا، یہاں پر واضح صراحت نہیں لکھا گیا. ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے. اس رات میں ہر فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت کے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس رات میں ہر حکمت بھرے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. امر من عندنا، ہماری طرف سے حکم ہے، بے شک ہم بھیجنے والے تھے. تمہاری رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہی کتاب نازل کرنے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اچھا، آگے کیا فرماتے ہیں؟ اب اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے اس آیت میں لیلہ مبارکہ، یہ مبارک رات سے کون سی رات مراد ہے، اس رات کی فضیلت میں وارد روایات کا درجہ اور حکم کیا ہے، اس رات کے بارے میں جمہور علماء کا کیا کہنا ہے. تو سورہ دخان کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں کون سی رات مراد ہے؟ جمہور مفسرین اور ایک منٹ رکیے گا، اس کو ذرا میں جی جمہور مفسرین اور محدثین اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر کی رات لیتے ہیں. وہ آج ہی رات نہیں لیتے. مبارک رات جس میں ہر حکمت بھرے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ محدثین جو ہیں وہ جمہور مفسرین ہوتے ہیں، جو کہ جن پہ جس ایک مسئلے پہ زیادہ تر علماء کی رائے متفق ہو جائے، تو ہم ان علماء کی بہت بڑی جماعت جس مسئلے پہ متفق ہو جائے، ہم ان کو جمہور علماء پھر کہتے ہیں. یہ قول ابن عباس، قتادہ، حسن بصری، قرطبی، نووی، ابن حجر، ابن کثیر رحمہم اللہ جیسے عظیم مفسرین کا ہے. تو آج کی رات میں تقدیر کے فیصلے نہیں کیے جاتے. قال الامام نووی رحمہ اللہ، ایک حدیث ہے ایسی جس میں کہ یہ لکھا گیا ہے، اس حدیث میں اور اس قرآن کی آیت میں بھی پھر کچھ طریقے سے جمع کر دیا جاتا ہے، تطبیق کر دی جاتی ہے، وہ بھی میں دکھا دیتی ہوں آپ کو. اب قال الامام نووی رحمہ اللہ فی شرحہ لصحیح مسلم، امام نووی اپنی شرح میں جو انہوں نے صحیح مسلم کی شرح کی ہے اس میں بیان کرتے ہیں، قال العلماء، علماء فرماتے ہیں، سمیت لیلۃ القدر لما یکتب فیہا للملائکۃ من الاقدار والارزاق والاجال التي تکون فی تلک السنہ. امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی تفسیر میں کہا، علماء نے فرمایا کہ اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، لیلہ مبارکہ، لیلۃ مبارکۃ، ایک مبارک رات جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، امام نووی کہتے ہیں علماء نے کہا اس کا نام لیلۃ القدر ہے کیونکہ لوح محفوظ سے آئندہ 1 سال تک کے معاملات. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو لوح محفوظ میں انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، تو پھر یہ اس رات میں، آج کی رات میں یا لیلۃ القدر میں اور کون سے تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں؟ تو لوح محفوظ سے جہاں پہ تمام انسانوں کی تقدیریں محفوظ ہوئی ہیں، اس میں سے آئندہ 1 سال تک کے معاملات اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ محرر فرشتوں، یعنی جو لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. اس میں سے واقع ہونے والی اموات اور دیے جانے والے رزق وغیرہ ہر چیز کی ان کو تفصیل دے دی جاتی ہے. گویا کہ اصل ریکارڈ جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. صرف ایک سال کا جو بندے کا، ہر بندے کی مناسبت سے جو ایک لیلۃ القدر سے دوسری لیلۃ القدر تک کا جتنا بھی اس کا رزق ہے، عمر ہے، جب جو کچھ بھی اس کے معاملات رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس نے کن لوگوں نے حج کرنا ہے، سب کچھ یہ پورا ایک سال کا ریکارڈ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور یہ وہ رات ہے جس میں کہ جو ہے نا پھر وہ فرشتوں کے سمجھیں کہ ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، ان کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے. مطلب لکھا نہیں جاتا، تقدیر لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے. 1 سال کا ساتھ ان کو ہر نئے سال میں ان کو انسانوں کا ریکارڈ دے دیا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں ہر حکمت بھرے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اپنی تفسیر ریفرنس نمبر انہوں نے لکھا ہے، اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آیت یفرق فیہا کل امر حکیم کا مطلب یہ ہے لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ میں سے آئندہ سال کے امور لکھ لیے جاتے ہیں، جس میں رزق، اموات، ولادت، حتیٰ کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں بندہ حج کرے گا. اور ابن کثیر جو ہیں وہ مفسر ہیں، وہ اپنی اس میں فرماتے ہیں تفسیر میں، وقولہ فیہا یفرق کل امر حکیم ای فی لیلۃ القدر من اللوح المحفوظ الی الکتب امر السنہ وما یکون فیہا من الاجال والارزاق وما یکون فیہا وہکذا روی عن ابن عمر ومجاہد وابی مالک والضحاک. یہ تفسیر ابن کثیر میں تفسیر سورۃ دخان سے ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس میں ہر حکیمانہ امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں فرشتے پورے سال کا حکم محفوظ شدہ تختی سے نقل کرتے ہیں، بشمول عمر، رزق اور اس میں ہونے والی تمام چیزیں.
اچھا، یہاں پہ پھر ایک اور قول ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کا، اس میں بھی یہی بات ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وکان ذلک فی شہر رمضان کما قال تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دیکھیے گا، قال القاضی ابو بکر بن العربی، جمہور علماء کہتے ہیں علی انہا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہے. اچھا، اس میں دیکھیے گا، اور ان میں سے بعض نے کہا انہا لیلۃ النصف من شعبان، یہ آج کی رات ہے، وہو باطل، اور یہ بات باطل ہے، لأن اللہ تعالی قال فی کتابہ الصادق القاطع، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی پکی محکم کتاب میں فرمایا اور لکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا قرآن نازل کیا گیا. دیکھیے آپ لوگوں کی آواز بیچ میں آ جاتی ہے، اپنے مائک بند رکھیے گا. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور جو پیچھے ذکر کیا گیا کہ ایک مبارک رات میں نازل کیا گیا، اور اس میں جو ہے نا وہ تمام کاموں اس کے لکھے جاتے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں فنص علی ان میقات نزولہ رمضان، تو اس سے پتہ چل گیا قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا. ثم عین من زمانہ اللیل، پھر اس کے بعد انہوں نے رات بھی خاص کر دی، ہاں ہونا یہ کہہ کے فی لیلہ مبارکہ، کہ یہ ایک جو رات ہے یہ رمضان مبارک کی ہی رات ہے جس میں قرآن تھوڑا بہت فرق ہے، وہ اسی سے پڑھ رہا ہو. فمن زعم انہ فی غیرہ، تو جس نے یہ گمان کیا کہ یہ جو رات ہے یہ رمضان کے علاوہ کی کوئی رات ہے، فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ پہ بہت بہتان عظیم گھڑا. ولیس فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث یعول علیہ لا فی فضلها ولا فی نسق الاجال فیہا فلا تلتفتوا الیہا. ان کے مطابق کہتے ہیں کہ شعبان جو آج کی 14 تاریخ کی شعبان کی جو رات ہے، اس کے بارے میں کوئی معتبر حدیث نہیں ہے، ضعیف ہے، نہ ہی اس کی فضیلت، نہ ہی اس رات میں عمروں کا حکم ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ نہ کریں. تو ہم چونکہ مختلف رائے ہیں اس معاملے میں، تو ہم پھر یہی اس میں معاملہ لیتے ہیں. 3 باتیں یہاں سے ہم الگ کر لیتے ہیں. جن اصحاب نے اس مبارک رات سے 14 شعبان کی رات کی تعمیل کی ہے کہ اس رات تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان پہ رد کیا گیا ہے. وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ الْحَقُّ وَيَنْجَلِ الْغُبَارُ، اس طرح حق واضح ہو جاتا ہے اور خاک صاف ہو جاتی ہے. وہ کیا کہ جو جس رات تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ لیلۃ القدر ہے، وہ آج کی رات نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ اس بارے میں ملتی ہے ہمیں، لیکن اس میں ضعف ہے. تو کیا ہو گیا، جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ رات لیلۃ القدر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزہ کل کا مستحب ہے، لیکن اس نیت سے نہ رکھیے، آپ شعبان کی ایام 20 کی حیثیت سے رکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی ثواب دے دیں گے، تاکہ ہم کسی طرح بدعت میں نہ شامل ہوں. باقی یہ ہے کہ عبادت کیجئے جتنا آپ کو حسب استطاعت، جتنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے ممکن. اور ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا، اور وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس سے بچ سکیں. مفتی سعید احمد جو ہیں وہ صاحب پالن پوری صاحب، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ فرماتے ہیں شب برات کا ثبوت صرف ضعیف احادیث سے ثابت ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں، اور سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں شب قدر کا ذکر ہے. بعض مقررین جو ان آیات کو شب برات پہ فٹ کرتے ہیں وہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم لوح محفوظ آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا، شب برات میں نہیں. اچھا، خلاصہ کلام کیا ہوا، وہ عظیم رات جس میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں یا رزق کی تقسیم کے معاملات کیے جاتے ہیں. جمہور مفسرین کے نزدیک وہ رات لیلۃ القدر یعنی رمضان کی رات ہے، نہ کہ شعبان کی 15ویں رات، اور یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے. اب ہم ماہ شعبان اور لیلۃ البراءہ سے فارغ ہونے کے بعد رمضان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. اور آپ کو ان میں سے بہت سی باتیں رمضان کے بارے میں معلوم ہوں گی، لیکن جتنی احادیث سنی ہیں ان کے صحیح ریفرنسز دیکھ لیجئے گا کس طرح ہیں. روزے کی اہمیت کس چیز سے واضح ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات اس لیے کہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں سے ایک رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. اس بات کی گواہی دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت حاصل ہو جائے،
اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اچھا، روزے کا وجوب، رمضان کے روزے فرض ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کے بارے میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں. اور فرض کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے نا. اس سے ہم روزے کی اہمیت ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزے کا لفظی مطلب کیا ہے؟ روزے کی تعریف اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا یہ صوم ہے. صوم یصوم، روزہ رکھنے کا فعل ہے. صوم یصوم، اس کا مصدر نکلتا ہے صوم، یعنی روزہ رکھنا. صوم کا لغوی مطلب ہے رک جانا، اور شرع میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مفطرات، یعنی وہ چیزیں جو انسان مفطرات یعنی کہ کھانا پینا، تمام وہ چیزیں ان سے انسان رکا رہتا ہے. کب تک؟ طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک رکا رہتا ہے. وہ تمام چیزیں جو عام زندگی میں یا عام روٹین میں حلال ہوتی ہیں لیکن روزے کی حالت میں تمام چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فجر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک ان تمام چیزوں سے بچ کر رہنے کا نام روزہ ہے. یعنی اپنے نفس کو روکے رکھنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر 2 باتوں پر. ایک تو ظاہری مفطرات ہیں، کھانے پینے سے رکے رہنا، اور ایک روحانی مفطرات بھی ہیں. یعنی وہ مفطرات تو نہیں کہہ سکتے روحانی، جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے ہمارا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن ایمان کی کیفیت میں ضرور کمی رہتی ہے روزے کی حالت میں. روزے کا مقصد کیا ہے؟ اب جو ہم نے تعریف دیکھی اس سے جو ہے وہ روزے کا مقصد واضح ہو گیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اچھا، تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے جو دل میں انسان کے رچ بس جانا چاہیے. ہر کام کرنے سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. یہ جو تھاٹ ہے، یہ جو فکر، یہ جو سوچ ہے نا، یہ انسان کے اندر آ جاتی ہے. اب یہ روزے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف انسان کے اندر آ جائے؟ کیونکہ جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں گھر کی 4 دیواری کے اندر، جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، اس کی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے خوف سے رکا رہتا ہے، کھانے پینے سے، باقی اپنی ضروریات سے. کیوں کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روزے کی حالت میں اس چیز سے روک دیا تھا. تو پورے 1 مہینے کی یہ تربیت ہے. جب انسان پورے اس 1 مہینے کی تربیت میں رہتا ہے، اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے، جو کہ سب سے مشکل کام ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا، اور خلوص دل کے ساتھ، تو اس سے پھر جو ہے نا اس پورے 1 مہینے کی تربیت سے اور کوشش سے کہ روزہ رکھ کے کھانے پینے سے بھی منع رہنا ہے اور باقی بھی کوئی غلط کام نہیں کرنے، اس سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف پھر دل میں بس جاتا ہے اور نقش ہو جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حلال چیزوں سے بھی اس نے اجتناب کیا، تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی ہیں وہ سوچے گا کہ ان کا ارتکاب میرے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے. تو اس کو، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پھر نافرمانی والے کام پھر کیوں کریں گے؟ تو 1 مہینے کی یہ تربیت ہوتی ہے ہماری. اگر اس کو ہم کنٹینیو کریں رمضان کے بعد بھی، پورے سال روزے رکھتے رہیں، تو یہ تربیت جو ہماری 1 مہینے میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ رہے پھر ہمارے ساتھ، اور روحانی طور پہ بھی رہے. روزوں کی فضیلت احادیث صحیحہ کی روشنی میں دیکھیے گا. جیسے انہوں نے بھی پیچھے ذکر کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے. اس کی جو فضیلت ہے متعدد حیثیتوں سے ثابت ہے. کیوں رمضان کا مہینہ فضیلت والا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کے بعد اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا. رمضان کو اس لیے فضیلت حاصل ہے. ایک تو یہ کہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، پھر قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں ہوا، اور اس کے علاوہ اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. 3 بہت ہی خاص فضیلتیں اس کی ظاہر ہو گئیں. ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتی تو بہت کافی تھی، اس میں تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہیں.
اچھا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. عموماً ایک انسان کی اتنی عمر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ پر ایک قسم کی یہ مہربانی ہے کہ لیلۃ القدر سے نواز دیا ہے. ایک رات کی عبادت سے ہمیں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ سمع من یثق بہ من اہل العلم یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوری اعمال الناس قبلہ او ما شاء اللہ من ذلك فکأنہ تقاصر اعمال امته الا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غیرهم في طول العمر فاعطاه اللہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. امام مالک انہوں نے اپنے بعض معتمد علماء سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ سے معطا امام مالک میں الاعتکاف باب ما جاء فی لیلۃ القدر میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لوگوں کی عمریں دکھلائیں گئی تو آپ کو ایسا معلوم ہوا کہ آپ کی امت کی عمریں ان سے کم ہیں. اس وجہ سے وہ ان لوگوں سے عمل میں پیچھے رہ جائیں گے جن کو لمبی عمریں دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دی ہے. لیلۃ القدر کا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ آخری عشرے کی کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے. اس اور 27ویں پہ زیادہ غالب گمان جاتا ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور روزہ رکھنا بھی فرض کیے ہیں. اور کیونکہ باقی جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، باقی تمام چیزیں بھی فرض ہیں، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. روزے کی فضیلت متعدد احادیث سے ثابت ہے. صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے. ریفرنس نمبر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. جب رمضان آتا ہے تو آسمان، اور ایک روایت میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار. صحیح جامع کی روایت ہے روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے. روزہ ایک ڈھال ہے. ڈھال استعمال کی جاتی ہے اپنے بچاؤ کے لیے کہ جب انسان روزے میں ہوتا ہے اور وہ نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، وہ روزہ اس کو منع کرتا ہے برے کام کے کرنے سے، تو گویا وہ روزہ ایک ڈھال بن جاتا ہے. جیسے کہ وہ روزہ اس کو برے کاموں کرنے سے منع کرتا ہے، تو اس ڈھال کے ذریعے انسان جو ہے نا وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. الصوم جنۃ من عذاب اللہ. روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی ڈھال ہے. اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہاں پہ حدیث کے الفاظ ہیں من صوم، یہ یاد رکھیے گا. آگے ایک اور حدیث آئے گی وہاں پہ لکھا ہوگا من قوم. تو فرق ہے دونوں احادیث کے مطلب میں. من صوم یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کی حالت میں اللہ کے راستے میں کیا رکھا، ایک دن کا روزہ رکھا. بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. صحیح بخاری کی روایت ہے. باب الجہاد والسیر، یعنی کوئی جہاد کے حالت میں تھا انسان اور اس نے روزہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے. یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی ہے. ریفرنس نمبر ہے 1896، کتاب بدء الخلق میں ہے. الصوم یہ باب الریان للصائمین میں دیکھیے گا. ان فی الجنت بابا یقال له الریان. جنت کے 8، ہم نے سنی ہے یہ حدیث، آپ دیکھ لیں یہ مستند حدیث ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. یدخل منہ الصائمون، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا. لا يدخل منہ احد غیرہم. یقال، ان سے کہا جائے گا این الصائمون، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں. فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. لا يدخل منہ احد غیرہم، اور جنت میں داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، کوئی اور اس دروازے سے پھر داخل نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ حدیث ہمیں ایک اور نئی چیز کے بارے میں بتاتی ہے. صحیح جامع میں یہ حدیث ہے بحوالے مسند احمد، طبرانی میں، مستدرک حاکم میں ہے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے
اور خواہش پورے کرنے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ یقول القرآن، قرآن کہے گا، منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعانی، میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا۔ منعته النوم باللیل، میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا۔ فشفعنی فیہ، بس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ شفعنی فیہ فیشفعانی، چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور ایک اور روایت میں دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، باب الصوم کفارہ میں 1895 اس کا ریفرنس نمبر ہے۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال میں، اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں۔ تکفرها الصلاۃ ان والصیام والصدقۃ، ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ اس حدیث کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا، مطلب ہی سمجھ لیجئے گا اس کا کیا ہے۔ آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال میں، اس کے پڑوسی کے سلسلے میں، اور ان آزمائشوں کا جو کفارہ ہے نماز، روزہ اور صدقہ میں ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ چیزوں کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے۔ اولاد کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان نے اس کی تعلیم و تربیت کیسی کی ہے، دین کے مطابق کی ہے یا کیسی کی ہے، یا ان کی محبت میں اتنا کھو گیا ہے کہ اس کو اور کسی چیز کا اور حقوق کا خیال نہیں ہے، یا وہ بخل سے کام لیتا ہے، یا وہ خیر کے کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مال کی آزمائش تو ہمیں معلوم ہے کہ انسان نے سب سے پہلے تو کمایا کیسے ہے، کمانے میں ناجائز طریقہ تو اختیار نہیں کیا، اور اگر چلے جائز طریقے سے کمایا ہے اس کے بعد خرچ کرنے میں اسراف یا بخل سے کام تو نہیں لیا۔ اچھا، اور پڑوسی کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں، اس کے دکھ درد میں اس کا معاون اور دست و بازو بنتا ہے کہ نہیں۔ اچھا، اب ان جو ذمہ داریاں ہیں یہ والی، ان کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں انسانوں سے، نماز، روزہ اور صدقہ خیرات ان کا کفارہ بن جاتے ہیں، کوتاہیوں کا ان سے ازالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں، سورہ ہود کی یہ آیت ہے، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس حدیث و آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو نماز، روزہ، صدقہ خیرات اور دیگر نیکیوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ نیکیاں اس کی جو باقی فرائض میں، ذمہ داریوں میں کوتاہیاں یا گناہوں جو اس نے کی ہیں ان کا کفارہ بن جائیں۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان یفرحہما، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اذا افطر فرح، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور دوسری خوشی جب ملے گی اس کو، جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور چونکہ رب سے ملاقات کی وجہ اس کا روزہ رہا، اس کے نیک کام رہے، تو اس وقت اس کو اپنے روزے سے بھی خوشی ہوگی کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تھا یا نیک کام کیے تھے، تو اس کی وجہ سے آج مجھے اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ اچھا، اور ایک اور حدیث مبارکہ دیکھیے گا، اس لیے آپ کو میں ریفرنس سے بتا رہی ہوں کیونکہ ہم سب نے یہ سنی ہے، تو ہمیں ان کا صحیح دلیل معلوم ہوگی تو ہمارا یقین اور جو کیفیت ہے ان پہ اور زیادہ ہو جائے گی کہ یہ سنی سنائی نہیں ہے، ان کے باقاعدہ حوالے ہیں۔ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی، جس کا بھی جو سوال ہوگا وہ بعد میں جو کوآرڈینیٹر ہیں سب ان کے پاس رکھوا دیجیے گا، پھر آپ کو جیسے بھی ہوگا اس کا ڈیٹیل آنسر دے دیا جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس ابھی کلاس میں اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم اس کو مکمل کر دیتی ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اچھا، اور دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، الصیام لی وانا اجزی بہ، صحیح بخاری میں ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اس حدیث میں یہ سمجھنے کی چیز ہے، باقی عبادتیں بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں نا ساری، روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، باقی عبادات بھی، صرف روزے کے لیے کیوں فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ؟ اس کی ایک وجہ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ باقی عبادات جو ہیں وہ ظاہر کی جاتی ہیں، سب کے سامنے نماز پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ خفیہ ہوتا ہے، یعنی انسان اگر چاہے تو جا کے کچھ کھا پی بھی سکتا ہے، روزے کو توڑ بھی سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر اور تقوی سے روزے کو نہیں توڑتا،
تو اس والی عبادت میں بالکل وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، تو یہ عبادت بالکل ہی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی اس کا جزا دوں گا. ایک اور چیز بہت اہم دیکھیے گا، شاید آپ نے اس سے پہلے سنی ہو، مجھے اندازہ نہیں ہے، جتنی بھی ہم باقی نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالہا، ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں ہماری نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ کم از کم 10 گنا سے لے کر زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک کر دیتے ہیں نیت کے حساب سے. سوائے لیکن روزہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عام جو ضابطہ ہے کہ نہیں اس کا جو ثواب ہوگا وہ 10 گنا سے 700 گنا اس عام ضابطے سے مستثنا کر دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اس کی وہ ایسی خصوصی جزا عطا فرمائے گا جس کا علم صرف اسی کو ہے، اور وہ عام ضابطوں سے ہٹ کر خصوصی نوعیت کی جزا ہوگی. اب یہ تمام احادیث بیان ہوئی ہیں، یہ روزوں کی فضیلت میں عام ہے، یعنی جو بھی بندہ روزہ رکھے گا اس کے لیے تمام فضیلتیں ہیں. اس میں ہر قسم کے اچھا ایک اور بات آپ کو بیچ میں بتا دوں، اس کے بعد جن کی عربی کی کلاس ہے ابھی ہمارا یہ 10-15 منٹ میں ختم ہو جائے گا، آپ عربی کی کلاس کو جوائن کیجیے گا اور یہ سمجھیے گا کہ آپ یہ جو سیکھ رہی ہیں عربی، یہ بھی اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے سیکھ رہی ہیں، یہ بھی آپ کی انشاءاللہ عبادت شمار ہوگی، اور دونوں کلاسز اپنے ٹائم پہ ہوں گی. ابھی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی اس سے فارغ ہوں گے تو کلاس میں آپ لوگ آ جائیے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا. یہ تمام جو احادیث بیان ہوئی ہیں اس میں یہ تمام ہر قسم کے روزے کی فضیلت میں عام ہیں، چاہے وہ نفلی روزے ہوں یا فرضی روزے ہوں. اچھا، مذکورہ فضیلتیں ہر قسم کے روزے کے لیے ہیں. اب اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے صرف رمضان ہی کے فرضی روزے نہیں رکھتے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقتداء ہم ان کی کریں تو وہ ہر وقت نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے. ان کا معمول مبارک تھا. کیا معمول مبارک تھا؟ یہ آپ نے سنا ہوگا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ آپ ہر سوموار یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اس کے علاوہ ہر مہینے کے ایام بیض یعنی سفید دن یعنی روشن دن 13-14 قمری مہینے جو اسلامی مہینے ہیں ان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. ماہ شعبان کے اکثر جو تھے نا وہ دن اور روزوں کے ساتھ گزارتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سے روزے ہیں؟ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے فرضی روزے رکھے اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، یعنی عید کا دن چھوڑ کے عید کے دوسرے دن سے ہی اگر کریں، یا اگلا پورا شوال کا مہینہ، پورے مہینے میں آپ 6 دن کوئی بھی کر لیں، اکٹھے کر لیں، کوئی 2 3 دن کر لیں، ایک کر لیں، جس طرح بھی آسانی رہے. کانا کا صیام الدہر، جس نے رمضان کے فرضی روزے رکھے اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے اب کیسے دیکھیے گا بتا رہے ہیں کہ صیام الدہر پورے سال کے روزے کیسے ہو گئے، کیلکولیشن انہوں نے کر کے آپ کو دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہم بالفرض اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک جو اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ ہے کہ 10 گنا اللہ تعالیٰ اور 700 گنا تک بھی دیتے ہیں. ہم چلیں 10 گنا ہی لے لیتے ہیں. الحسنۃ بعشر امثالہا کے تحت یہ جو رمضان کے 30 روزے ہو گئے تو یہ 300 کے برابر ہو گئے. پھر جو 6 روزے ہوں گے وہ 60 کے برابر ہوں گے، اور قمری سال کے 360 دن ہوتے ہیں. تو یوں گویا ایک مسلمان صائم الدہر ہو سکتا ہے، ہمیشہ روزے رکھنے والا. جو بندہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہو، پورے سال کے روزے رکھتا ہو، اس میں شمار ہو جائے گا اگر کہ وہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے پورے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن. اس اعتبار سے شوال کے یہ 6 روزے جن کو شش عیدی کہا جاتا ہے، نفلی ہونے کے باوجود نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور ہر مسلمان کو رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ان 6 روزوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے تاکہ وہ عند اللہ صائم الدہر شمار ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان. اچھا، یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مجھے اس میں ضعف دکھا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھتے. چلیے اس کے بعد ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. رمضان کی فضیلت میں بعض ضعیف روایات ہیں. ایک روایت ہے اس کو میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کہیں دکھے تو اس کو ضعیف سمجھیے گا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے جو آپ نے کبھی ہو سکتا ہے اسلامیات میں اردو میں یوں سنی ہوگی، جس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے. پوری ہم نہیں پڑھیں گے، صرف ترجمے کی 2 لفظوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ روایت شعب الایمان کے حوالے سے مشکات میں درج ہے اور تمام مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل ہے.
امام بہیقی کی شعب الایمان میں چند سال قبل تک غیر مطبوعہ مخطوطے کی شکل میں صرف بعض کتب خانوں میں محفوظ تھی، اس لیے عام اہل علم و تحقیق اس کی سند دیکھ کر اس کی صحت اور ضعف کا حال معلوم کرنے سے قاصر تھے۔ اگرچہ بعض شارحین نے اس کی سند میں بعض راویوں کے ضعف کی صراحت کر کے اس حدیث کو غیر صحیح قرار دیا ہے، جسے علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں صراحت کی۔ بعض محدثین نے اس کی صراحت کی ہے۔ مطلب یہ آپ سمجھ لیں، مختصر یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ بہرحال مقصود اس تفصیل سے یہ ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو مذکورہ حدیث مشہور ہے، سند کے لحاظ سے بالکل ضعیف ہے۔ ایسی سخت ضعیف حدیث ہے کہ بیان کرنا صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ اندیشہ ہے کہ اس کا بیان کرنے والا کہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار میں کہیں وعید کا مستحق نہ ہو جائے کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا تو جنت میں اپنا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اب جو ایسی احادیث آتی ہیں، اس حدیث میں شروع سے صرف یہاں سے دکھا دیتی ہوں۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ شعبان کے آخری دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہوئے اور اپنے خطبے میں کہا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تم پہ بے شک ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، وہ شہر مبارک ہے، مبارک مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس طرح کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح کی احادیث کو ہم اس کا ظاہری مطلب سے زیادہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کے بہت سے معنی کی تصدیق نبی کریم کی اور دوسری بہت سے احادیث سے ہو سکتی ہے۔ ایسی حدیث کو فضائل اعمال کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ امت کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ عمل کریں، ورنہ اس حدیث کو ہی سننے میں آئے تو اس کو چھوڑ دیجیے گا، اس سے ہم نے نہیں لینا۔ اچھا، روزے کے فوائد و ثمرات تو ہم سب کو معلوم ہی ہے۔ صرف میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی، بعض دفعہ چھوٹی سی بات بھی بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ روزہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے، جیسے ہمیں معلوم ہے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا۔ یعنی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو جائے، تعلق استوار کرنا، اللہ تعالیٰ رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا، یعنی کہ اچھے رکھنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اب جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سے کچھ نہ کچھ دنیاوی مفادات بھی حاصل ہوتے ہیں ہمیں، لیکن وہ ضمنی فوائد ہیں۔ عبادت سے کبھی بھی دنیاوی فوائد اصلاً مراد نہیں ہوتے۔ جو بھی عبادت ہوگی، اصل مقصد جو ہے نا ان کا وہ دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اصل مقصد سے ان کا دنیاوی فائدہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی کیونکہ دنیاوی فائدہ مراد نہیں ہے، تو بعض دفعہ ہمیں ایسی بھی عبادت کا کہہ دیا جاتا ہے جس میں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کی علت حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے، اس کی ادائیگی ہر صورت میں ضروری ہوتی ہے، چاہے اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہمیں ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ ہمیں بعض دفعہ ظاہری طور پر اس میں اپنی جان و مال کا نقصان ہی کیوں نہ محسوس ہو۔ اب روزہ رکھنے میں انسان کی جان کے ہی نقصان ہے نا کہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ اب اس میں حکمت اور علت نہیں سمجھ آ رہی، لیکن آپ نے دنیاوی فائدہ یا دنیاوی نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا اس کو۔ اس کا اصل مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنا۔ تو اب احکام الہی اور عبادات میں کوتاہی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان و مال یعنی سب کچھ قربان کر دینا، یہی مومن کا مطلوب اور مقصود ہے۔ اچھا، اب تقوی کا حصول اور تقوی کے ثمرات اگر ہم دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، روزوں کا سب سے بڑا فائدہ تقوی ہے۔ ریزن یہ بتایا گیا ہے شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، تم پہ روزہ رکھنا اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا عبادت کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فائدہ بتایا ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ اب یہ تقوی کیا ہے جو ہمیں روزہ رکھنے سے ملتا ہے، کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ تو تقوی کا اصل مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کے دل میں راسخ ہو جائے، اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان اس کی نافرمانی کے ارتکاب سے باز رہے، یعنی ہر قدم سوچ کر اٹھائے، زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر معاملے میں یہی سوچتا رہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اس کی مثال بزرگ کچھ یوں دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی تنگ گزرگاہ سے گزر رہا ہے جس کی دونوں طرف کانٹے ہیں، تو وہ ایسی گزرگاہ سے کپڑے سنبھال کر سمیٹ کر چلے گا، اپنا دامن سمیٹ کر چلے گا تاکہ اس کا دامن کانٹوں سے نہ الجھے۔
تقویٰ بھی اسی احتیاط اور گناہوں سے دامن بچا کر زندگی گزارنے کا نام ہے. اور یہ تقویٰ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ روزے سے پیدا ہوتا ہے. کس طرح؟ کیونکہ جب انسان روزے کی حالت میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، باقی اپنی خواہشات بھی جو ہے نا وہ انسان ان سے بھی رکا رہتا ہے، جن میں عام دنوں میں نہیں رکتا. یعنی عام حالات میں تمام چیزیں انسان کے لیے جائز ہیں، منع نہیں تھیں. تو اگر عام حالات میں اس کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز ممنوع اور حرام نہیں ہے، کھانا پینا بھی حلال تھا، لیکن روزے کی حالت میں وہ حلال کام بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی نہیں کرتا جہاں اسے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. تو یہی وہ تقویٰ ہے یا اللہ کا ڈر ہے جو اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جو روزے کے اندر روزے کی سبب سے اس کے اندر پیدا ہوا ہے. تو اگر ہم یہ پریکٹس روزہ رکھنے کی رمضان کے بعد بھی رکھیں، پورے سال میں رکھیں، تو یہ جو اس کا جو روزے کے اثر سے ہمارے اندر تقویٰ یا اللہ کا خوف پیدا ہوگا، یہ بھی پورا سال رہے گا. چلیے اب روزے کے ثمرات میں ایک دو چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ ابھی تقویٰ پیدا ہوگا انسان کے اندر، اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری جو ایمان کی کیفیت ہے وہ گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے. ایک مومن کی جو ایمانی قوت ہے، جو ایمان کی کیفیت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ دل میں مزید گہری ہو جاتی ہے. پھر ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے میں انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے، بوجھ نہیں ہوتا، اطمینان ملتا ہے. اور گناہ کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتا ہے اور وہ گناہ انسان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ عقیدہ آخرت میں تازگی پیدا ہوتی ہے. یہ کیسے؟ عقیدہ آخرت ہمارا تازہ ہوتا رہتا ہے. مطلب کہ اگر انسان نے روزے کی حالت میں اپنی لذتیں قربان کر دی، خواہشوں کو روک دیا، کس وجہ سے؟ ایک یقین نے محکم کی بنیاد پہ، ایک پکے یقین کی بنیاد پہ کہ میں ابھی یہ جو روزے کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا اور پھر اس کے بدلے آخرت میں اس سے زیادہ لذتوں والی چیزیں مجھے عطا کرے گا. اب یہ جو عقیدہ آخرت ہوا، یہ جو حسن صلہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے جو گمان ہوا، اس نے روزے کی مشقت اور مشکلات کو اس کے لیے آسان کر دیا. دین و شریعت کے ہر معاملے میں اس کے اندر صبر اور ثبات پیدا ہو جائے گا جو اس کو دین پہ قائم رکھے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم آخر میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک اور نقطہ ہے، بندگی کا شعور. بندگی کا شعور کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت، شب و روز کے جو لمحات ہم روزے میں اگر گزاریں گے تو ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یہ فرمانبرداری اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کا جذبہ پیدا کرے گی. یعنی اس کو اپنا غلام ہونا اور اللہ تعالیٰ کا رب ہونا یا مالک ہونا، یہ استحضار ہمیشہ رہے گا. کیا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا اس کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارے گا. یہ جو چیز اس کو حاصل ہوگی، اسی کا نام کمال عبودیت ہے، کمال بندگی ہے، جو انسان سے یہی مطلوب ہے. اچھا، ابھی جو بندگی والا اس کا جو شعور ہوگا، جب اپنے آپ کو غلام سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت سمجھے گا، یہ جب شعور اس کو ہر لمحے ہر گھڑی رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا یہ جذبہ عام ہو جائے گا. جب یہ جذبہ عام ہوگا، تمام لوگوں میں ہوگا، تو پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائے گا. صبغۃ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جانا. پھر اگر کہ یہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی روزوں کا سلسلہ پورے سال جاری رہے تو معاشرے میں اس سے بہتر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو رنگ میں تمام دنیا رنگ جاتی ہے روزے کی وجہ سے، پھر یہ دین و شریعت کی روشنی میں یہ ہمیں چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. یعنی گھر میں ہوں تب بھی، دفتر میں ہوں، کارخانے میں ہوں تب بھی، سڑکوں پہ، بازاروں میں، تنہا ہوں، مجلس میں ہوں، امیر ہو غریب ہو تب بھی، حکمراں ہوگا کوئی بھی ہوگا، رعایا ہوگی، سب ایک ہی جذبے سے سرشار ہوتے ہیں روزے کی حالت میں. سب پہ ایک ہی کیفیت ہوتی ہے، سب ایک ہی آقا کے غلام اور ایک ہی حاکم کے محکوم نظر آتے ہیں. پورے معاشرے اور پورے ماحول میں یکسانیت پیدا کی ہے. تمام لوگ رمضان کے مہینے میں ایک ہی طرح کے حال میں نظر آتے ہیں. یہ ایک ہی طرح کا جذبہ و احساس جو ہے یہ صرف اور صرف روزے کی برکت سے حاصل ہوتا ہے.
تو یہ جو سب کچھ اللہ کا خوف تھا، اس کی کامل بندگی، اطاعت کا جذبہ تھا، جو رمضان المبارک میں روزوں کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ایک مہینے کے مسلسل روزوں کی مشق، صرف ایک مہینے کی تربیت سے مسلمان معاشروں اور ملکوں میں ایسا ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مستقل طور پر یہ ماحول پیدا ہو جائے، نیکی غالب رہے، بدی نہ ہو۔ ایسا تب ہو سکتا ہے جب ہم رمضان المبارک میں حاصل ہونے والے تقوی کی حفاظت کریں گے، اس جذبے اور شعور کو زندہ رکھیں گے جو روزہ ہمارے اندر پیدا کر جاتا ہے۔ یعنی اس کے بعد بھی ہم روزے کی تربیت میں رہیں اور روزہ رکھتے رہیں تو ہم اسی ایک چیز میں رہیں گے۔ بس میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کام بھی ہمیں معلوم ہو گئے ہیں اس میں، اور آج کی عبادت کی رات کے حوالے سے روزے کے بارے میں صرف ایک حدیث یہ دیکھ لیجئے گا، کل عمل ابن آدم یضاعف، انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ عز وجل الا الصوم، یعنی روزے کی بابت اللہ عز وجل فرماتے ہیں فإنه لی، یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، فأنا اجزی به، کیوں؟ یدع شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، کیونکہ روزے دار نے صرف میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا اور پینا چھوڑا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اسے روزہ افطار کرتے وقت حاصل ہوتی ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اسے روزہ افطار کرتے وقت حاصل ہوتی ہے، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ اچھا جی، اور یہ حدیث دوبارہ سے ہم نے دیکھ لی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ دیکھیے گا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ترجمہ اس کا دیکھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث تھی، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یعنی اخلاص سے رکھے رمضان کے روزے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت اور اجر عظیم ان لوگوں کو حاصل بالکل بھی نہیں ہوگا جنہوں نے صرف کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اس کا مستحق وہ روزے دار ہوگا جو صحیح معنوں میں روزے کے تقاضے کو پورا کرے گا۔ یعنی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیغام ہے یہ بہت اہم پیغام ہے، جیسے جھوٹ سے بھی بچا ہے، غیبت سے، بدگوئی سے، گالی گلوچ سے، دھوکہ فریب دینے سے اور اس قسم کی تمام بےہودگیوں سے اور بدعملیوں سے بھی اجتناب کرے گا۔ یہ جو پچھلے گناہ معاف کر دینے والا جو وعدہ ہے یہ اس شخص کے لیے ہے۔ فرمان نبوی دیکھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں دیکھیے گا، یہ حدیث اور بہت زیادہ آپ کو معاملہ وضاحت سے سمجھا دے گی۔ الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ایک ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفُثْ، تو وہ دل لگی کی باتیں نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، نہ شور و شغب کرے، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ، سابہ کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، اور کوئی اگر اسے گالی دے، او قاتلہ، یا لڑنے کی کوشش کرے، فَلْيَقُلْ، تو اس کو کہہ دینا چاہیے یا وہ یہ کہہ دے، اِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں تو روزے دار ہوں۔ یعنی جس طرح ڈھال کے ذریعے انسان دشمن کے وار سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح روزے دار روزے کی ڈھال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچے گا، تو اس کے لیے ہی یہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ثابت ہوگا، صرف اس شخص کے لیے نہیں ہوگا کہ جس نے صرف کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جب ایک مسلمان روزہ رکھے گا تو اس کے کانوں کا بھی روزہ ہوگا، اس کی آنکھ کا بھی ہوگا، اس کی زبان کا بھی ہوگا، اس طرح اس کے دیگر اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہوگا، یعنی اس کا کوئی بھی عضو اور جز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوگا، اور اس کے روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسا لگے روزے میں کہ اس بندے کا روزہ ہے، عام دنوں جیسا وہ نہ لگے، بلکہ ان دونوں حالتوں اور ان دونوں میں فرق اور امتیاز نمایاں ہونا چاہیے۔ قیام اللیل کے بارے میں دیکھیے گا، قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے راتوں کو جاگ کے عبادت کرنا، اور یہ ہمارے جو ہیں وہ نبی اکرم
اور صحابہ کرام اور جو ہمارے علماء رہے ہیں، اکابر رہے ہیں، ان کا یہ عمل بہت زیادہ تھا، یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز کا اظہار کرنا، راتوں کو جاگنا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں، راتوں کو وہ سو نہیں جایا کرتے، وہ راتوں کا کچھ کافی زیادہ حصہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں، تنہائی میں اس کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے حدیث تھی من صام رمضان، اب آگے ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے صلاۃ التراویح میں، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت اخلاص سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کو ان احادیث مبارکہ کو یوں ہی نہیں لینا کہ بس یہ کوئی ہے، آپ ان پہ اسی لیے کہا گیا ہے ثواب کی نیت سے، اخلاص سے، یعنی اس پہ یقین رکھ کے کرنا ہے۔ راتوں کا قیام نبی اکرم کا بھی مستقل معمول تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین بھی اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ ہر دور کے اہل علم اور جو ہے وہ اہل زہد و تقویٰ کا یہ امتیاز رہا ہے، ان کی ایک شان رہی ہے، خصوصاً رمضان المبارک میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، اس کی فضیلت بھی۔ رات کا یہ تیسرا آخری جو پہر ہے اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے میں یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ ہر روز کا بات لکھی ہوئی ہے۔ میں یسألونی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں۔ میں یستغفرونی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، یہ رات کا جو تیسرا پہر ہے یہ بہترین رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے کا، کانٹیکٹ کرنے کا، اپنی دعائیں کرنے کا، رونے کا، عاجزی ظاہر کرنے کا۔ صدقہ خیرات کا دیکھ لیجئے گا، تیسرا عمل صدقہ خیرات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی کریم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، اس مہینے میں كان رسول اللہ اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، نبی اکرم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی۔ اس مہینے میں قرآن کا دور کرنے کے لیے آپ سے جب جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ کی سخاوت اتنی زیادہ اور اس طرح عام ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یعنی رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم کے ساتھ مل کے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی قرآن کی دہرائی کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقہ خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے فقراء، مساکین، یتامہ، بیوگان، معاشرے کے جو معذور افراد ہیں، بے سہارا ہیں، ان کی ضروریات پہ خرچ کریں، ان کی خبرگیری کریں، بے لباسوں کو لباس پہنانا، بھوکوں کو غلہ فراہم کرنا، بیماروں کا علاج کرانا، مقروضوں کے قرض کے بوجھ سے نجات دلانا، اس طرح کے بہت سے دیگر کام تعاون اور ہمدردی کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ سلف صالحین میں اطعام طعام کا ذوق اور جذبہ بڑا عام تھا، یعنی کھانا کھلانے کا، اور یہ سلسلہ بھوکھوں اور تنگ دستوں ہی کو کھلانے تک محدود نہیں تھا، بلکہ دوست احباب اور نیک لوگوں کی دعوت کرنے کا بھی شوق تھا، اس لیے کہ اس سے آپس میں پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں اور گھروں میں برکت رہتی ہے۔ اس سے روزہ کھلوانے کا ثواب دیکھیے گا، ایک عمل ہے روزہ کھلوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے باب الصوم کی، باب ما جاء فی فضل من فطر صائما، یعنی اس باب کی فضیلت کے بارے میں جس نے کسی کا روزہ کھلوایا۔ من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کے مثل اجر ملے گا، یعنی جتنا اس روزے دار کا اجر تھا روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے، یعنی جو جس کا روزہ تھا اس کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی،
اور روزہ کھلوانے والے کو دوہرا فائدہ ہوگا، روزہ دار کے حصے کا بھی اجر اس کو ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے من فطر صائما او جهز غازیا، من فطر صائما او جهز غازیا، جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا یا جس نے کسی اس کو کیا کہتے ہیں غازی کو جنگ کے لیے تیاری کروائی اس کی، ایک میں حدیث مبارکہ نکال لوں، ہاں جی، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو سامان حرب دے کر تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہے۔ یعنی جس نے جہاد خود نہیں کیا لیکن کسی مجاہد کو سامان جنگ دے کے جہاد کی تیاری کروا دی، اس کے لیے بھی اس کے مثل اجر ہے۔ ویسا ہی ہے کثرت تلاوت کے بارے میں دیکھیے گا، کیونکہ قرآن کریم کا نزول ہی رمضان المبارک میں ہوا تو اس لیے قرآن کا تو بہت گہرا تعلق ہو گیا نا رمضان المبارک سے، تو اسی وجہ سے اسی ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جو صحابہ تابعین کرام تھے وہ بھی اس ماہ میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ بات یہاں پہ ایک ضروری بات یہ دیکھیے گا کہ ہمیں کتنے دنوں میں قرآن کو ختم کرنا چاہیے۔ ان صحابہ کرام نے تبع تابعین میں سے کوئی 10 دن میں قرآن ختم کر لیتا تھا، کوئی 7 دن میں کر لیتا تھا، کوئی 3 دن میں بھی قرآن ختم کر لیا کرتا تھا، اور بعض کی بابت آتا ہے کہ وہ اس سے بھی کم مدت میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث میں 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی جو ممانعت ہے اس کا تعلق عام حالات اور ایام سے ہے، یعنی ہم 3 دن سے ہم لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرنا کی ممانعت ہے، مطلب یہ بہت ہی کم رہتا ہے ہم لوگوں کے لیے یہ 3 دن کی مدت۔ لیکن اگر فضیلت والے اوقات ہیں جیسے کہ رمضان کے اوقات ہیں، اس کی وجہ کہ گھڑی قیمتی ہے، یا فضیلت والے مقامات ہیں جیسے کہ مکہ وغیرہ، وہاں پہ اگر کوئی بندہ شب و روز لگا کے ان مقامات پہ جا کے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے تو جائز ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت مستحب ہے، تاہم ہم یہ دیکھیں گے کہ ساری جو توجہ ہے ہماری وہ ہم اہتمام سے اگر روزانہ کے 10 پارے کر لیں تو اتنا بھی کافی ہے، یہ کہتے ہیں مطلب ہمیں تو 10 پارے بھی بہت زیادہ لگ رہے ہوں گے سن کے، تو ان لوگوں کے مطابق 10 پارے ایک دن میں ہو سکتے ہیں، اور پھر کیا کریں باقی اوقات میں انسان دوسری عبادات کا اہتمام کر سکتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کے بعد کچھ ٹائم اس کے مطلب اور معانی سمجھنے میں لگا دیں، کیونکہ جس طرح تلاوت مستحب اور مطلوب ہے اسی طرح قرآن میں تدبر کرنا بھی، اس کے مطلب و معانی کو سمجھنا بھی پسندیدہ ہے اور امر مؤکد ہے، یعنی اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ تلاوت کا ثواب اپنی جگہ ہے لیکن قرآن کے مطلب ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، مطلب سمجھیں، اس کا کچھ ٹائم اس میں بھی لگا لیں۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے تو میرے خیال سے اتنی استطاعت قرآن کے معاملے میں کافی ہے جتنا ہم کر سکیں دن میں، ہمارے لیے تو 10 پارے بھی دن کے لیے باقی روٹین کے حساب سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تلاوت قرآن میں خوف و بکا کی مطلوبیت، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جن کو عربی آتی ہے، جنہوں نے عربی سیکھی ہوئی ہے، ان کو تو معلوم ہوگا کہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کہیں پہ ڈرایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ رونے کی کیفیت اور خوشی کی کیفیت تو خود بخود آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھتے اور سنتے وقت انسان پہ خوف اور رقت کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، یہ اس وقت ممکن ہوگا جب پڑھنے والا اور سننے والے کو مطلب و معنی پتہ ہوں گے۔ اسی لیے ہم قرآن کو شعر، مطلب سورہ رحمان میں آپ دیکھیں تو آپ کو شاعری کی طرح ہم قافیہ الفاظ لگتے ہیں، اس طرح قرآن کو نہیں پڑھنا، اور اس طرح روانی سے بھی اتنا زیادہ نہیں پڑھنا۔ مطلب یہی ہے کہ قرآن کو محض تاریخ اور قصوں کی کتاب نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو کتاب ہدایت سمجھ کے پڑھا جائے، جہاں پہ آیات وعد و وعید ہوں، ڈرایا جانے والی بات ہو، وہاں پہ غور کیا جائے، قوم عاد کے، قوم سمود کے عذاب کے قصے ہوں، وہاں پہ رکا جائے، وہاں پہ ان مقامات پہ رویا جائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی بشارتیں ہوں وہاں پہ رک کے اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگا جائے، ان کا سوال کیا جائے، اور جہاں پہ وعد و وعید کی آیتیں ہوں وہاں پہ ان چیزوں سے، ان سے عذابوں سے پناہ بھی مانگی جائے۔ تو ہمارے جو اسلاف تھے وہ اسی طرح غور کر کے قرآن پڑھتے تھے۔ بعض دفعہ ایسی کیفیت ان پہ دقت طاری ہوتی تھی کہ وہ بار بار ان آیتوں کا ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور خوب بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتے تھے۔ سننے والے بھی غور و تدبر سے سنیں تو ان پہ بھی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن خود نازل ہوا، پھر بھی اس کے باوجود
ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا اقرأ علیہ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں حالانکہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء جب پڑھنی شروع کی، جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پہ آپ کو گواہ بنائیں گے، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو ان کی امتوں کے بارے میں گواہ بنایا جائے گا، وہ خود گواہی دیں گے اپنی امت کے نیک کام، برے کام، ان کے اعمال، ان کے حالات کے بارے میں۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اور اس معاملے پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، بس کر دو، یہاں پہ رک جاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ استحضار ہو گیا اس موقع پر کہ مجھے ہی اپنی امت کے اوپر گواہ بنایا جائے گا، مجھ سے ہی پوچھا جائے گا کہ میری امت نے کیسے کیسے کام کیے ہیں، حالانکہ نبی اکرم تو شافع بھی ہیں، ان کو شفاعت کا بھی حق ہے۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے ایک نبی کے لیے بھی جب ان کو ہی ان کی امت کے اوپر گواہ بنایا جائے۔ تو نبی اکرم اس طرح غور و تدبر سے قرآن پڑھتے تھے، اس کا اثر لیتے تھے۔ اگر صورت میں قیامتوں کی ہولناکیاں تھیں تو وہاں پہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ شیبتنی ہود واخواتها قبل المشیب، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون، مجھے یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں سورہ واقعہ، مرسلات اور عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے خوف سے ڈرنا، رونا اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، محبوب ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کی آنکھوں سے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عظمت و حیبت کے تصور سے آنسو جاری ہو جائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، یہ ہے نا کہ ایک شخص جس نے رجل، ایک وہ شخص ذکر اللہ جس نے ذکر کیا، خالیا تنہائی میں کیا، ففاضت عیناہ تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک شخص کا بیان کیا تھا، اور یہ سیرت النبی کی کتابوں میں بھی یہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، موت کے وقت اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی میری لاش کو جلا دینا، اس کی راکھ کو تیز ہوا میں اڑا دینا، اور بعض روایت میں ہے کہ سمندر میں پھینک دینا۔ چنانچہ اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا صرف تیرے خوف نے مجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا۔ اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اب یہاں پہ ایک طرح سے وہ بندہ گناہ گار اس لیے ہوا کہ تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کے بعد بخشش کی امید نہیں تھی؟ ایک طرح سے تو وہ گناہ گار تھا کہ وہ اتنا مایوس ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا چونکہ اس نے جو وجہ بتائی وہ خوف کی تھی، اس بنا پر اس کو معاف فرما دیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، باب الخوف من اللہ عز وجل، حدیث کا ریفرنس نمبر بھی ہے 6481۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں تو غور و تدبر سے کریں، اس کے معانی و مطلب کو سمجھیں۔ جنہوں نے عربی زبان سیکھنے کا آغاز کیا ہوا ہے ان سے میں اس موقع پہ یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بہترین موقع دیا ہے، آپ اپنی کلاس میں حاضریوں کو ممکن بنایا کریں اور بیچ میں سے ایبسنٹ نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ جو ایک ٹائم پیریڈ آپ کو مل جاتا ہے نا جس میں آپ اپنی جان بھی لگاتے ہیں، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اس سے پوری طرح استفادہ حاصل کیا کریں، ورنہ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت کو ذہن اور قلب میں مستحضر کیسے کریں گے؟ یعنی قرآن کو سمجھ آئے گی تو وہاں پہ رونا آئے گا نا، وہاں پہ کوئی چیز سمجھ آئے گی۔ اعتکاف کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے، اس کو ہم حدیث سے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے جو بھی باتیں سنی ہیں ہم صحیح احادیث سے ان کو سمجھ لیں۔ تو رمضان کی ایک خصوصی عبادت اعتکاف ہے، نبی اکرم بھی اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن رات دن مسجد کے گوشے میں گزارتے تھے، دنیاوی معمولات و تعلقات ختم فرما دیتے تھے
اور اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے. ریفرنس نمبر ہے 2041. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان میں 10 دن کے بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا. اس کا بھی ریفرنس ہے، یہی ہے 2044. ٹھیک ہے. اعتکاف کے کیا معنی ہیں؟ اعتکفا ہم کہتے ہیں اعتکف فلان، مطلب وہ کسی کام پہ جھک گیا، پوری توجہ سے اس نے کام کر لیا، اس کو پھر ہم معتکف کہتے ہیں، یعنی جھک کر یکسوئی سے بیٹھے رہنا ایک کام پر. اب اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں یکسو ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اس کی ساری توجہ اس عمل پر مرکوز ہوتی ہے کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. چنانچہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے توبہ کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے. یہ سارے ہی کام عبادات ہیں. اس اعتبار سے جو اعتکاف ہے گویا مجموعہ عبادات ہے، کیونکہ سارے کام نیکی کے کرتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے، ایک تو جن کی کلاس ہے وہ کلاس میں آ جائیے، اور یہ گمان رکھیں کہ آپ جو ہے نا وہ عبادت ہی کر رہی ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ہم نے اس کا مختصر حال دیکھ لیا. روزہ کل کا رکھیں، نیت اپنی اسی حساب سے کر لیں، ماہ شعبان کے حساب سے عبادت کیجئے، مختصر کیجئے، اپنے گھر میں کیجئے، خاموشی سے کیجئے، بغیر کسی کو بلائے، اور یہ محفل شبینہ کا انعقاد کیے بغیر. چلیں جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ